नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन के 30 अरकान को घरों में कैद करने की कहानी क्या है, एक जनरल के फैसला कुन इक़दाम का मामला क्या है, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इस वीडियो में किस किस्म के हैरान कुन मनाजिर हैं, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या बड़े इंकशाफात किए गए और इसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर हुकूमत को क्या हंगामी फैसला करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ऑपोजिशन के 30 अरकान को घरों में कैद करने की कहानी क्या है और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक किस किस्म की इतलात सामने आईं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक वायरल और हैरान कुन वीडियो की कहानी क्या है। ये एक ऐसी वीडियो है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस वीडियो को लाखों मरतबा देखा जा चुका है, लाखों मरतबा इसी वीडियो पर कमेंट्स किए गए हैं और लाखों मरतबा ही इस वीडियो को शेयर किया गया है। और ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद से भी है, इसी वीडियो का ताल्लुक ऑपोजिशन से भी है, शहबाज शरीफ से भी ये वीडियो जुड़ी हुई है और ख़ास तौर पर इस वीडियो का ताल्लुक फजलुर रहमान से है, यानी वो फजलुर रहमान जो खुद कौमी असम्बली के रुकन भी नहीं है लेकिन फिर भी अपनी अहमियत जताने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं इस वक्त ऑपोजिशन में बहुत अहमियत का हामिल हूँ, वो ज़बरदस्ती नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐसे इजलासों में जहाँ ये दोनों जमातें उन्हें शरीक नहीं करना चाहती, यानी जिन इजलासों में फजलुर रहमान को ये जमातें बुलाना नहीं चाहती, फजलुर रहमान उसके बावजूद इन इजलासों में पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में फजलुर रहमान की एक बहुत ही हैरान कुन किस्म की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब जिस वक्त आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की दूसरी और ताज़ा तरीन मुलाकात हुई जो शहबाज शरीफ के घर पर हुई, तो इस मुलाकात से पहले जो कुछ होता रहा उसकी वीडियो कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और ये एक ऐसी मुलाकात थी जो कि गुज़िश्ता रात की मुलाकात से मुख्तलिफ थी, यानी वो मुलाकात जो कि बिलावल हाउस में हुई थी। शहबाज शरीफ और उनका डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए बिलावल हाउस गया था, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये उसका दूसरा मरहला था और इस मरतबा आसिफ अली जरदारी अपने डेलीगेशन के साथ शहबाज शरीफ के घर पर आए थे और फजलुर रहमान ने भी शहबाज शरीफ के घर पर पहुंचना था। अब हुआ ये कि फजलुर रहमान जब शहबाज शरीफ के घर पहुंचे तो वो आसिफ अली जरदारी से पहले ही शरीफ फैमिली के घर पर पहुंच गए और यहाँ पर वो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे। अपनी जानिब से उनका ये ख्याल था कि मैं इस मीटिंग में बहुत कोई कलीदी किरदार अदा करूँगा, मुझे बहुत अहमियत दी जाएगी, मुझे यहाँ बहुत प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन वहाँ उन्हें एक इंतहाई अजीब और एक इंतहाई तज़हीक आमेज सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और वो इस तरह कि जब फजलुर रहमान पहुंचे शहबाज शरीफ के घर तो उनके इस्तकबाल के लिए बाहर कोई भी नहीं आया। फजलुर रहमान की एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि शहबाज शरीफ खुद बाहर आएंगे, उनको रिसीव करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ के तीसरे दर्जे का जो स्टाफ है उसका सिर्फ एक मेंबर वहाँ पर मौजूद था। फजलुर रहमान ने उस मेंबर से पूछा कि शहबाज शरीफ कहाँ पर हैं और फिर वो तीसरे दर्जे का जो स्टाफ मेंबर है वो फजलुर रहमान को शहबाज शरीफ के पास लेकर गया। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी जब वो शहबाज शरीफ के घर पहुंचे तो शहबाज शरीफ खुद बाहर आए, उन्होंने शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी का खुद इस्तकबाल किया, झुक झुक कर उन्होंने आसिफ अली जरदारी को सलाम भी किया। और ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिनके मुतल्लिक शहबाज शरीफ पहले ये कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, मैं आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर करप्शन का लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। लेकिन अब उन्हीं आसिफ अली जरदारी को झुक झुक कर शहबाज शरीफ सलाम कर रहे थे। लेकिन फजलुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ
اس کی ویڈیو کیمروں میں کیپچر ہو گئی اور اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ فضل الرحمان کس طرح سے وہاں پہ تنہائی کا شکار تھے اور ان کی وہاں پر ایک طرح سے شہباز شریف کی جانب سے تضحیک بھی کی گئی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں ایک طاقتور جنرل کے معاملے پر اور تحریک عدم اعتماد پر جو ایک بہت بڑا سرپرائز آیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی جو نئی ملاقات ہوئی ہے، جو شہباز شریف کے گھر پر ہوئی، اس کے متعلق دو تہلکہ خیز نکات پہلی بار سامنے آئے ہیں، اور ان میں سے ایک نکتہ تو 6 ارکان قومی اسمبلی کے متعلق ہے، جبکہ 17 ارکان ایسے ہیں جن کا تعلق پنجاب اسمبلی سے ہے۔ اور یہ معاملہ جب آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ڈسکس ہوا تو اسی معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا حیران کن قسم کا موڑ بھی آیا، کیونکہ یہ جو 6 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے اور جو 17 ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے متعلق اپوزیشن بہت زیادہ پرجوش تھی۔ پہلے اپوزیشن کی جانب سے یہ خبر بھی لیک کروائی گئی۔ ظاہر ہے کہ شہباز شریف نے جب خفیہ ملاقات کی جہانگیر ترین سے تو اس خفیہ ملاقات کو خود ہی نون لیگ نے لیک کیا تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ پھر یہ خبر بھی لیک کروا دی، جان بوجھ کر پلانٹ کروا دی، جھوٹی اور بے بنیاد خبر، کہ جہانگیر ترین گروپ نے یہ بتا دیا ہے ہمیں کہ ان کے 6 ارکان قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں گے، تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اور 17 ارکان پنجاب اسمبلی جب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو عثمان بزدار کے خلاف بھی ووٹ دیں گے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں کر تو دیا گیا، لیکن اب آصف علی زرداری نے جب پوچھا شہباز شریف سے کہ ہمیں ایکچول فگر بتائیں، ایکچول سچویشن بتائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں اور بعد میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس ملاقات میں بالآخر شہباز شریف نے بتا دیا کہ جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے ہمیں کسی قسم کا مثبت پیغام نہیں ملا، یعنی آصف علی زرداری بھی جو پہلے لیک کی گئی تھی خبریں ان سے مس گائیڈ ہوئے اور ان کا خیال تھا کہ جہانگیر ترین گروپ تو ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اب اسی ملاقات کے متعلق ایک اور بڑا انکشاف بھی ہوا، اور یہ ایک ایسا انکشاف تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک اہم ترین معاملے پر اختلاف بھی ہو گیا، اور وہ اختلاف اس معاملے پر ہوا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سیٹ اپ کیسا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ان کی تو سندھ میں حکومت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، یعنی حکومت بے شک چلی جائے لیکن یہ پارلیمانی نظام جو ہے اپنا آخری سال پورا کرے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے، چاہے نون لیگ کا کوئی وزیر اعظم آ جائے، لیکن 1 سال تک یہ سیٹ اپ چلے تاکہ 1 سال تک مزید ان کی سندھ میں جو حکومت ہے وہ چلتی رہے، 1 سال تک ان کا جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے وہ برقرار رہے، اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ جب 2023 کا الیکشن ہوگا تو کسی اور صوبے میں تو وہ کسی بھی طور پہ حکومت نہیں بنا سکتے، لیکن سندھ میں وہ دوبارہ حکومت بنا لیں گے، تو اپنا 1 سال وہ کسی بھی صورت کم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ مسلم لیگ نون کی تجویز یہ تھی اور بڑا زور تھا ان کا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو پھر 90 دن کے اندر نئے الیکشن کروائے جائیں، یعنی قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی۔ لیکن پیپلز پارٹی اب بھی سندھ اسمبلی میں، چونکہ سندھ اسمبلی سے منتخب ہو کر اس کی وہاں پر حکومت ہے، تو سندھ حکومت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اسی ملاقات کے متعلق ایک انکشاف اور بھی ہوا، اور یہ بڑا دلچسپ نوعیت کا انکشاف تھا، کیونکہ اپوزیشن نے یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے یہ طے کرنا تھا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا ممکنہ وزیر اعظم کیا ہوگا، اور اس معاملے پر بھی دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف دیکھنے میں آیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت تاحیات نااہل ہیں، مریم نواز بھی نااہل ہیں، تو یہ دونوں تو کسی بھی طور پر پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ دوسری جانب شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا بڑا سنگین کیس بھی ہے، اور اس کیس میں شہباز شریف کو سزا بھی ہو سکتی ہے، تو مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنی طرف سے 2 نام لائے گئے نئے وزیر اعظم کے طور پر۔ ان میں سے ایک نام شاہد خاقان عباسی کا پیش کیا گیا،
اور دوسرا نام خواجہ آصف کا پیش کیا گیا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دو نام ہوں گے نئے ممکنہ وزیر اعظم کے لیے، اور پیپلز پارٹی چاہتی یہ تھی کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو پھر راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوں، یعنی وہ راجہ پرویز اشرف جن کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام راجہ رینٹل پڑ گیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایک جنرل کا معاملہ کیا ہے اور نون لیگ کے ارکان کو گھروں میں قید کرنے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تازہ ترین اجلاس ہوا، بڑا خطرناک نوعیت کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس کا ایجنڈا بھی بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس نوعیت کا تھا، اور اسی اجلاس کے متعلق حکومت کے پاس ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی، اور پہلی مرتبہ اس قسم کے اجلاس پر حکومت کو ریئیکٹ بھی کرنا پڑا، اور حکومت کے ریئیکشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اجلاس میں کتنے خطرناک قسم کے ایجنڈے پر بات کی گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں میاں نواز شریف کا انپٹ لیا گیا، میاں نواز شریف سے مشاورت کی گئی، اور یہاں تک کہ شہباز شریف نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس خطرناک ایجنڈے کی منظوری دی اور اس خطرناک ایجنڈے کے اوپر گرین سگنل دیا۔ اور اس پورے معاملے کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں پہ جنرل باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق مخصوص قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، اور اسی صورتحال کا تعلق نئے آرمی چیف کی ممکنہ تقرری سے بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا استحقاق ہے کہ وہ چاہیں تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں، اور چاہیں تو جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس کے بعد جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں ان میں سے ایک کو پرائم منسٹر کا استحقاق ہے کہ وہ آرمی چیف بنا دیں، اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیں۔ یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے۔ اب یہ جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں ان میں چونکہ جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں اور وہ پشاور کی اس وقت کور کمانڈ کر رہے ہیں، 5ویں نمبر پر وہ سینیارٹی لسٹ میں موجود ہیں اور پوٹینشلی اگلے آرمی چیف بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اجلاس تھا جس میں میاں نواز شریف براہ راست ویڈیو لنک پر شریک تھے، مریم نواز شریک تھیں، شہباز شریف شریک تھے، اس تازہ ترین اجلاس میں، یعنی جو ایک پہلے اجلاس ہوا تھا اس کے بعد یہ دوسرا اور تازہ ترین اجلاس تھا، اس تازہ ترین اجلاس میں میاں نواز شریف نے اس فیصلے کی توثیق کی اور شہباز شریف کو آن بورڈ لیا گیا کہ اب جنرل فیض حمید پر الزامات کی بوچھاڑ کی جائے گی، ان کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی، ان پر یہ الزامات لگائے جائیں گے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنوانے کے لیے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو کالز کروا رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈلوا رہے ہیں۔ اور یہ جو اجلاس تھا اس کے متعلق حکومت کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی مل گئی، اور ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہر وقت اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی سرویلنس بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے حکومت کے پاس براہ راست یہ رپورٹ پہنچی اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پہلی مرتبہ اس معاملے پر ریئیکٹ کیا ہے اور یہ کہا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے براہ راست جنرل فیض حمید کو نشانہ بنانے کی منظوری دی ہے کہ ان پر الزامات لگائے جائیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی، ادروائز بھی ان کو کنٹروورشل کیا جائے۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کے ترجمان کا بیان سامنے آیا کہ ایک شخص پشاور میں تعینات ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو کالز کر رہا ہے، یہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ یہ جو بیان بھی جاری کیا گیا اس کے پیچھے بھی شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی منظوری ہے، اور اب ایک ہم دیکھیں گے کہ سسٹمیٹک طریقے سے جنرل فیض حمید کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ فوج کو اصل میں نقصان پہنچانے کی اور فوج کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اب واپس آتے ہیں کہ نون لیگ کے ارکان کو گھروں میں قید کرنے کی کہانی کیا ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری کرنے کے متعلق ایک پراسرار قسم کا دعویٰ کیا گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراسرار قسم کی اطلاع سامنے لائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ نمبر اب پورے ہو گئے ہیں اپوزیشن کے، اس لیے نون لیگ نے
اپنے تمام ارکان قومی اسمبلی کو پابند کیا کہ اب آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے، اور جو بیرون ملک ان کے ارکان موجود تھے ان کو بھی واپس بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان واپس آنا ہے۔ اب چونکہ نون لیگ کو خطرہ یہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کن معاملہ ہوتا ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں تو ان کے اپنے ارکان غائب ہو جاتے ہیں، جیسے حال ہی میں سینٹ میں عددی اکثریت ہونے کے باوجود 3 مرتبہ شکست فاش ہوئی اپوزیشن کو، تو اس لیے اب نون لیگ اپنے ارکان کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، وہ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور عملی طور پر انہیں اپنے گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہ کریں، کسی سے میل جول نہ کریں، گھروں پر ان کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے تاکہ تحریک عدم اعتماد کے دن بھی جس طرح سے یہ پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ سے غائب ہوتے رہے، خاص طور پر قومی اسمبلی سے، اسی طرح یہ ادھر ادھر غائب نہ ہو جائیں۔ لیکن دوسری جانب اندر کی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن جو نئے وزیر اعظم کے متعلق اور اپنا وزیر اعظم لانے کے متعلق خیالی پلاؤ پکا رہی تھی، اس کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہو سکی۔ یہ خیالی پلاؤ پکتا رہے گا، اور وزیر اعظم عمران خان کو دباؤ میں لا کر جو ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی دھونس دھمکی اور دباؤ میں نہیں آتے، تو نہ تو ان کو ریلیف ملے گا، نہ ان کا یہ جو تحریک عدم اعتماد کا پلان ہے یہ پلان کامیاب ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔